आदाब, मैं हूं सैयद आसिफ जाह और एक बार फिर ईमान न्यूज़ के साथ आप सबके हमरा मौजूद हूं। बात ईमान की, बात इंसान की। तारीख़ इंसानी के सीने पर अगर कोई ऐसा नाम है कि जिसने इंसानियत को उंगली पकड़कर चलना सिखाया तो वो नाम है फारस। फारस यानी आज का ईरान। ईरान ये सिर्फ एक खित्ते ज़मीन का नाम नहीं है, बल्कि ईरान को रूह तमद्दुन कहना बेहतर होगा, सोल ऑफ सिविलाइजेशन कहना ईरान को ये सही होगा। लेकिन आज जब हम ईरान की तरफ देखते हैं तो एक सवाल रूह को छलनी कर देता है कि जिस ज़मीन ने दुनिया को जन्नत का तसव्वुर दिया, जिस ज़मीन ने दुनिया के इंसानों को के लिए वो सहूलियतें ज़मीन पे फराहम की कि दुनिया उनके लिए जन्नत हो गई, उसी ज़मीन को, उसी मुल्क को, उसी सरज़मीन को दुनिया ने जहन्नुम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये दास्तान है उस लेन देन की जहां ईरान ने दुनिया को इल्म हुनर, दुनिया के सामने इल्म हुनर के दरिया बहा दिए और बदले में दुनिया ने उसे पाबंदियां, साजिशें और मिसाइलों के जख्म दिए। आज 1 मई 2026 को जब ईरान एक बार फिर जंग के दहाने पर खड़ा है, ये ज़रूरी है कि हम तारीख़ के पन्नों को पलटें जो धूल में दबे पड़े हैं और ईरान की वो शक्ल, ईरान की वो सूरतें जो दुनिया जिन्हें फरामोश कर चुकी है, वो उन्हें हम दुनिया के सामने रखने की एक कोशिश करें। हज़ारों साल पहले जब दुनिया के बड़े हिस्से कबीलाई और खाना बदोश जिंदगियां जी रहे थे, तब ईरान के ज़र्रे ज़र्रे से इल्म हुनर की नदियां बह रही थी। क्या आपको मालूम है कि जिस ह्यूमन राइट्स की आज वेस्टर्न वर्ल्ड दुहाई देता है, उसकी पहली तहरीर ईरान के बादशाह साइरस द ग्रेट ने 539 ईसा से पहले, बिफोर क्राइस्ट, 539 बिफोर क्राइस्ट में साइरस सिलेंडर के तौर पर उसे दुनिया के सामने साइरस द ग्रेट ने रखा। साइरस द ग्रेट ने गुलामी को ख़त्म किया, मजहबी आज़ादी को आम किया और इंसान की इज्जत का कानून बनाया। ये वो दौर था जब ईरान ने दुनिया को ये बताया कि हुकूमतें तलवार के दम पर नहीं, अदल इंसाफ के दम पर चलती। ईरान ने दुनिया को सिर्फ कानून ही नहीं दिए बल्कि जीने का सलीका भी दिया। पैराडाइज जिसे आज हम जन्नत कहते हैं, वो दरअसल उसका रूट वर्ड जो है वो फारसी का लफ्ज़ है पायरी दैजा। पायरी दैजा जिसका मतलब होता है दीवारों वाला वो बाग जिस पे खुदा की रहमत बरसे या जो खुदा की रहमत जैसा लगे। और क्यों ना हो, पर्शियन गार्डन की नज़ाकत आज भी स्पेन के अल्हाम्ब्रा से लेकर हिंदुस्तान के ताजमहल तक नजर आती। शतरंज की बिसात हो या पोलो का खेल या बदन को महकाने वाले इत्र, उनकी कशीदगी, ये सब ईरान की नज़ाकत के तोहफे हैं, नज़ाकत के, नफासत के तोहफे। रेगिस्तान की तपती दोपहर में बादगीर यानी विंड कैचर्स के जरिए कुदरती एयर कंडीशनिंग और यखचाल जैसी बर्फ को महफूज रखने वाली टेक्निक उस दौर के ईरानी इंजीनियरों की कमाल का मुजाहरा थी। कनात सिस्टम ईरान का जो 1000 बिफोर क्राइस्ट, और कनात में पहाड़ों से पानी लाकर बंजर जमीनों को हरा भरा किया जाता था, आज भी इंजीनियरिंग की दुनिया का एक अजूबा माना जाता है। यह वो दौर था जब ईरान ने रेगिस्तान में भी जिंदगियां बोई। जब इस्लाम की रोशनी ने इस सरजमीन को छुआ तो इल्म का नया सैलाब आया। 8वीं से 13वीं सदी के बीच ईरानी साइंटिस्ट दुनिया की तारीख, दुनिया की सूरत बदल कर रख दी। मैथमेटिक्स की दुनिया अल ख्वारिज़मी की शुक्रगुजार है जिन्होंने अलजबर और एल्गोरिदम की बुनियाद रखी। आज अगर हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं तो इसके पीछे उस ईरानी ज़हीन दिमाग का अक्स है जिन्होंने अलजबरा और एल्गोरिदम की बुनियादें रखी।
پھر میڈیسن کے اگر میدان میں دیکھا جائے تو ابن سینا، جسے ایویسینا کہتے ہیں، ابن سینا کی کتاب قانون طب، دا کینن آف میڈیسن، 600 سالوں تک یورپ کی یونیورسٹیز میں ایک اسٹینڈرڈ بک بنی رہی۔ ابن سینا نے اس دور میں کنٹیجیس یعنی چھوت کی بیماریوں اور کوارنٹائن کے طریقے بتائے اور طے کیے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب دنیا کو ان بیماریوں کی وجہ تک نہیں پتا تھی۔ پھر ایسٹرونومی میں آتے ہیں تو عمر خیام اور ناصر الدین الطوسی جیسے ستاروں، ان لوگوں نے ستاروں کی چال کو سمجھا اور ایسے نقشے بنائے جسے آج، جن نقشوں کی بدولت آج کی اسپیس سائنس روشن ہے۔ پھر اگر کلچرلی اگر دیکھا جائے تو رومی، حافظ، سعدی، فردوسی، عرفی، ان کی شاعری نے انسانیت کے ضمیر کو وہ روحانی طاقت دی جو آج بھی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ شاہ نامہ جیسے مہاکاویہ آج بھی، یہ ایپکس جو ہیں وہ آج بھی بہادری اور وطن پرستی کی مثال ہے۔ لیکن افسوس، وقت نے کروٹ بدلی اور دنیا نے اس احسان کا بدلہ بے رخی اور دشمنی سے دیا۔ پچھلی کئی دہائیوں سے امریکہ اور اس کے ساتھیوں نے ایران پر ایسے ان ہیومن سینکشنز تھوپے ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں ہے، جن کا کوئی سبب نہیں۔ بے سبب، بے ضرورت ایران کو اس طرح سے پریشان کیا گیا۔ 1979 کی اسلامک ریولوشن کے بعد ایران کو ایک انٹرنیشنل جیل میں تبدیل کرنے کی کوششیں اور سازشیں شروع ہو گئی، اور یہ پابندیاں، یہ سینکشنز محض کاغذوں پر نہیں تھے، ان کا اثر ایران کی عوام پر ڈائریکٹ ان کا اثر پڑا۔ ان کا اثر ایران کی عوام کی تھالی پہ پڑا، ان کے بچوں کی دواؤں، ان کی سانسوں پر پڑا۔ اسپتالوں سے کینسر اور مرگی جیسی بیماریوں کی دواؤں کی قلت پیدا کی گئی۔ ایران کی اکانومی کو کمزور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ ایران کی جی ڈی پی کو گرانے سے لے کر ریال کی قیمت کو مٹی میں ملانے تک، یہ سب ایک ایسی جنگ تھی جو بنا گولیوں کے لڑی جا رہی تھی، اور جہاں نشانہ ایران کی آرمی نہیں بلکہ معصوم بچے اور بزرگ تھے۔ جس ملک نے دنیا کو حقوق انسانی کا سبق سکھایا تھا، دنیا نے اسی ملک کو بنیادی حقوق سے محروم کر دیا۔ مگر جیسا کہتے ہیں کہ مصیبت یا تو انسان کو توڑ دیتی ہے اور یا اسے فولاد بنا دیتی ہے، ایران کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب دنیا نے اسے اکیلا چھوڑ دیا تو ایران نے اپنی آنکھوں کے آنسو پوچھے اور آستینیں چڑھا لی۔ آج ایران ایک ایسا ملک ہے جسے سچ مچ انڈیجنس ہونے کا اصل مطلب، جس سے دنیا کو سیکھنا چاہیے۔ نینو ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں ایران آج دنیا کے ٹاپ موسٹ نیشنز میں شمار ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس میں ایران وہ اسٹیم سیل ریسرچ اور کمپلیکس سرجری میں اپنی پہچان بنا چکا ہے۔ جن ٹیکنیکس کے لیے دنیا ماڈرن ورلڈ کے محتاج ہے، ایران انہیں اپنے دم پر ڈیولپ کر رہا ہے، بنا رہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اپنی حفاظت کے لیے ایران نے جو ڈیفنس سسٹم ڈیولپ کیا، اس نے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں کو حیرت میں ڈال دیا، سپر پاورز کو دھول چٹانے کا کام کیا۔ ایران کے شاہد 136 جیسے ڈرون اور سیموگ اور سیٹلائٹ لانچر آج دنیا کے سب سے ایڈوانس سسٹمز میں گنے جاتے ہیں، اور یہ سب تب ہوا جب ان پر، ایرانیوں پر ہر طرف سے پابندیاں تھیں۔ ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر ارادے مضبوط ہوں تو پتھر کو چیر کر بھی راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ آج 1 مئی 2026 کو جب ہم آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، ایران پر ایک ایسی جنگ دوبارہ تھوپی جا رہی ہے
جس میں اسکول جانے والے معصوم بچوں اور بے گناہ شہریوں کا خون بہہ رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی میزائلیں ایران کے شہروں کو نشانہ بنا رہی ہیں، ایران کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہی ہیں، ان کے پلوں کو، ان کی فیکٹریوں کو، ان کے اسپتالوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ لیکن دنیا کو یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ایران اب وہ پہلے والا ملک نہیں ہے۔ ایران ایسا ملک نہیں ہے جو دنیا کے آگے فریاد کرے گا، وہ آج ایک زخمی شیر کی طرح دہاڑ رہا ہے۔ ایران کی یہ جنگ صرف اپنی سرزمین کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ان تمام مظلوموں کی آواز ہے جنہیں طاقت کے نشے میں چور ملکوں نے دبانے کی کوشش کی۔ وہ نہ صرف اپنے اوپر ہونے والے ہر ہوائی حملے کا جواب دے رہے ہیں، بلکہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر کے دنیا کی نبض کو بھی اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ مائکروسافٹ ایزور جیسے سسٹمز پر ہونے والی اسٹرائکس اور امریکی بیسز پر ڈرون حملوں نے یہ بتا دیا کہ ریٹرن گفٹ اب اور بھی سٹیک اور زیادہ اثردار ہوں گے ایران کی طرف سے۔ ایک انصاف پسند نظریے سے اگر دیکھا جائے تو ایران آج عزت اور صبر کی وہ مثال ہے جس کا ذکر روحانی کتابوں میں ملتا ہے۔ وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ایسی قیمت چکا رہے ہیں ایرانی جو اور کوئی دوسرا ملک نہیں چکا سکتا۔ ان کے حق کی لڑائی اور سچ کی لڑائی ہے، اور وہ دنیا سے خیرات نہیں مانگ رہے، وہ دنیا سے اپنا حق مانگ رہے ہیں جو ایک آزاد اور خود مختار ملک کا بنیادی حق ہوتا ہے۔ ایرانی عوام کا جذبہ یہ کہتا ہے کہ تم نے ہمارے لیے جنت کے دروازے بند کیے تو ہم اپنی ہی زمین پر اپنی محنت سے ایک نیا جہان، ایک نئی جنت بنا دیں۔ تم نے ہمارے ہاتھ باندھنے چاہے تو ہم نے انہی ہاتھوں سے آسمان کو چھونے والے ڈرونز بنا لیے۔ آج 21 مسلم ممالک کا ایران کے سپورٹ میں، فیور میں کھڑا ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ امت اب بیدار ہو چکی ہے اور ظلم کے خلاف ایک صف میں کھڑا ہونا جا رہی ہے۔ آج دنیا ایک الگ نظریے سے ایران کی طرف دیکھنا ہوگا دنیا کو۔ ایران وہ ملک ہے جس نے ہزاروں سال تک انسانیت کی خدمت کی، جس نے الجبرا سے لے کر ایئر کنڈیشننگ تک اور شاعری سے لے کر علاج تک نہ جانے کیا کیا دے کر دنیا کو انسانوں کے لیے بہتر مقام بنایا، اور آج اسی قوم پر دنیا ظلم کے نئے نئے طریقے آزما رہی ہے۔ کیا یہی انصاف کا تقاضا ہے؟ کیا ایران بدلے میں پابندیاں اور موت ملنی چاہیے ایران کو؟ ایران کا گناہ صرف اتنا ہے کہ اس نے جھکنے سے انکار کر دیا، اس نے دنیاوی خداؤں کو خدا ماننے سے منع کر دیا۔ ایران نے یہ طے کیا کہ وہ اپنی تقدیر خود لکھے گا، کسی اور کے قلم کی محتاجی اسے منظور نہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ جو دباتے ہیں وہی آخرکار ہارتے ہیں۔ ایران کی جڑیں بہت گہری ہیں، وہ جڑیں جو سائرس دی گریٹ سے لے کر خوارزمی اور ابن سینا تک جاتی ہیں۔ وہ ایک ایسی سویلائزیشن ہے جو راکھ سے دوبارہ جی اٹھنا جانتی ہے۔ اب وقت ہے کہ دنیا اپنی غلطیوں کو سدھارے اور اس گریٹ سویلائزیشن کے ساتھ ناانصافیاں بند کرے، انصاف کرے ایران کے ساتھ۔ ایران آج کسی کے سامنے گڑ گڑا نہیں رہا، وہ اپنی بہادری، اپنے استقامت اور اپنی ایجادات کے ساتھ دنیا کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہے۔ اگر دنیا نے اب بھی اپنی ضد اور اپنے ظلم کا سلسلہ نہیں روکا تو تاریخ اس دور کو انسانیت کے زوال کے طور پر یاد کرے گی۔ ایران تو کل بھی سورج بن کر چمک رہا تھا، اور انشاءاللہ آنے والے کل میں بھی چمکتا رہے گا۔ تو یہ تھا ایمان نیوز پہ ہمارا آج کا ویڈیو۔ ایمان نیوز کے ساتھ اپنی محبتوں کا سلسلہ بدستور جاری رکھیے، ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، فارورڈ کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملیں، اور اپنی باتیں، اپنے خیالات، اپنے تاثرات کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچائیے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔